बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाक साल मुबारक अहमद भट्ट दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है प्रोग्राम असल गल के साथ। आज का मौजू जो है वो है रसूमात। जो रस्में ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंटल में बरसगीर पाक व हिंद में चल रही हैं, मुख्तलिफ़ कौमों की और मुसलमानों की, उनमें मुमासलत क्या है। दूसरे मुसलमान मुल्कों में तो ऐसी जो रसूमात हैं वो नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं है और कुछ हैं जो बिल्कुल उल्ट हैं। तो उस सिलसिले में मैं चंद बातें दूसरे जो गैर मज़हब के लोग हैं, हिंदू वगैरह, क्योंकि हिंदुओं में से ज़्यादा मुसलमानों की तरफ आए हैं, जो उस वक्त सूफिया या औलिया कराम या मुबल्लिग इस्लाम जो आए थे, जिनमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ वाले और अली अजवेरी साहब और मसूदुद्दीन गंज शकर पाकपटन वाले और बेशुमार बुजुर्गान दीन जो आए थे, उन्होंने जो खिदमत की इस्लाम की वो तो की, मगर उसके बाद जो उन्होंने जो खानकाई इस्लाम जिसे उर्फ़ आमा में हम कहते हैं, उसका क्या हाल है और मुमासलत क्या है हिंदुओं में और मुसलमान कहलाने वालों में, उसमें चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और जो रसूमात उनमें से हमें आ गई हैं वो किस तरह आई, उनका क्या हाल है। इसमें यह कहते हैं कि बरसगीर में इस्लाम का आज ये एक मैसेज मुझे भेजा एक बड़े ही प्यारे भाई ने, जो माशाल्लाह हमारे गांव चक सिकंदर के जो बहुत बड़े आशिक़ कुरान, मैंने मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब के अलावा अपनी ज़िंदगी में मुख्तसर सी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, प्यार से लाखों करोड़ों लोग कुरान से प्यार करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, मगर जिस तरह मैंने उनको कुरान को समझ कर गिरिया उजारी के साथ पढ़ते देखा है, मैंने नहीं किसी को देखा। बहुत सारे लोग हैं अच्छा कुरान पढ़ते हैं, अच्छी आवाज़ें भी हैं उनकी, माशाल्लाह आवाज़ बड़ी अच्छी थी। मेरी मुराद हज़रत मियाँ फजल करीम साहब थे, जो हमारे गाँव के, जब मैं छोटा ही था तो अभी बच्चों में तो मैं तो नहीं, लड़कों में आ गए थे जब उनकी वफ़ात हुई है। मियाँ फजल करीम साहब सदर जमात भी थे और माशाल्लाह बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। बड़ी कुरान के साथ जितनी मोहब्बत मैंने देखी है खुलफा के बाद, या मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब जिस तरह वो तिलावत करते थे और गिरिया उजारी होती थी नमाज़ों में और तिलावत में, क्योंकि मज़ामीन को समझते थे। और उनके बेटे, उन साहबजादे माशाल्लाह कहते हैं कि बेटा बाप पर ही जाता है। मेरी मुराद मियाँ मोहम्मद अफजल साहब हैं, जो उनके बड़े साहबजादे हैं। अब बेटा बाप तो नहीं बन सकता, मगर बाप बेटे में बाप का अक्स ज़रूर नज़र आना चाहिए। तो उन्होंने ये एक चीज़ भेजी, बड़ी काबिल गौर है। तो मैंने सोचा कि इसको ही आज मैं बयान कर देता हूँ और चंद एक और बातें बयान करता हूँ जो उस पर गुजरी हुई हैं और हमारी इस्लाह का मूजब भी बनी। बाज़ दफ़ा अहमदी भी इन बातों को मामूली समझते हैं या गौर नहीं करते अपनी नासमझी की वजह से, वरना जमात तो कदम कदम पे आए हमें समझाती क्या करना है क्या नहीं करना। तो उन्होंने ये भेजा मुझे, कहते हैं बरसगीर में इस्लाम के नाम पर क्या क्या फैलाया गया है और किस तरह मकामी हिंदू मजहबी तहजीबी और सकाफती इस्तिलाह का हमने इस्लामी मुतबादल बनाया, उसको इस्लामाइजेशन, उसका इस्लामी नाम दे दिया, जिसका इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं। कैसे? वो ये देखिए, कहते हैं वहाँ मंदिर, यहाँ मज़ार, वहाँ बुत, यहाँ कब्रें, वहाँ साधु, यहाँ मलंग, वहाँ जोगी, यहाँ पीर, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात हो रही है। वहाँ दर्शन, यहाँ ज़ियारत, वहाँ डंडौत, यहाँ सजदा ताज़ीमी, वहाँ फेरे, यहाँ चक्कर, वहाँ प्रसाद, यहाँ तबरक, वहाँ भजन, यहाँ कवाली, वहाँ कीर्तन, यहाँ धमाल, वहाँ क्रियाक्रम, यहाँ रस्म कुल चेहलम वगैरह, वहाँ पंडित, यहाँ मुर्शद, वहाँ भगत, यहाँ मजावर, वहाँ जन्मदिन, यहाँ मेलाद, वहाँ दिवाली, यहाँ शब बेरात, वहाँ दशहरा, यहाँ ताज़िया, वहाँ तांत्रिक बाबा, यहाँ आमल बाबा, वहाँ राखी, यहाँ इमाम जामन, वहाँ दासी, यहाँ मरीदनी, वहाँ तंत्र मंत्र, यहाँ तवीज़ गंडे, वहाँ बुतों को गुसल, यहाँ कब्रों को गुसल, वहाँ साधु नहीं नहाता, यहाँ मलंग नहीं नहाता,
اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح کتاب و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ یہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی اصلاح قابل اور قابل غور ہے۔ تو یہاں رسم کل کے موقع مناسبت سے میں نے پاکستان سے بھی ایک جو ہمارے غیر احمدی مسلمان ہیں اہل سنت، ان سے میری ایک مولوی صاحب سے بات ہوئی تھی، بڑے اچھے شریف النفس تھے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ رسم کل آپ نے کہاں سے نکالی؟ تو یہ ان کی مہربانی تھی، ورنہ کوئی بھی اس طرح جو اس مخلوق میں سے ہے وہ سیدھی بات تو نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے کہا جہاں تک میں نے غور کیا ہے، ارلی اسلام میں جو اصل اسلام تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی آپ کے بچے فوت ہوئے؟ آپ کی جو ازواج مطہرات تھے امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہوئی، جن کا حضور نے ساری زندگی غم کیا دوسری بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی۔ تو کبھی انہوں نے رسم کل نہیں بنائی، کبھی 40واں، کبھی جمعرات، کبھی ان کا نام کا کوئی یعنی کہ کھانا وغیرہ جس طرح کوئی رسم ہوتی، ویسے تو ان کا نام کا کیا نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کا بھی احترام کرتے تھے جن کی ان کی آواز ملتی تھی خدیجہ کے ساتھ۔ اینی وے، یہاں میں مولوی صاحب کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ کیا میں پاکستان سے پہلے یہاں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو ہندوؤں کی ایک رسم پھل ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ مردے کو جلاتے ہیں تو کئی دن آگ اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس تو جا نہیں سکتے، تیسرے چوتھے دن جاتے ہیں اور باقاعدہ اس کو جو اس کی باقیات ہوتی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں اور اس کو پھر ایک بوری میں یا کسی برتن میں ڈال کے جا کے گنگا میں باندھتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں پھل اٹھانے، پنجابی میں کہتے ہیں پھل چکن جانا ہے آج فلاں کے جو رام سنگھ یا رام لال مر گیا تھا اس کے آج پھل ہیں، اور وہاں کھانا پکتا ہے، پوری برادری اکٹھی ہوتی ہے، پنڈت اکٹھے ہوتے ہیں، بڑی دعوت کا انتظام ہوتا ہے، اور غریب آدمی تو مر جاتا ہے بیچارہ، جو یا مڈل کلاس ورکنگ کلاس پیپل۔ اینی وے، تو کہتے ہیں کہ بھائی پنڈتوں نے یہ مشورہ دیا مولویوں کو کہ تم مر رہے ہو بھوکے، تو کہتے ہیں ہم کیا کریں۔ اس وقت اردو فارسی جو پڑھا لکھے لوگ تھے، اردو اور فارسی ان کو آتی تھی، تو پنڈت صاحب کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ وہ پھول کو ایک نقطہ چھوڑ دو تو 2 نقطے اوپر ڈال دو تو کل بنا لو۔ اب میرے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، جب میں یہاں آیا پاکستان میں، ہمارے علاقے میں تو ہندو سکھ ہیں ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی۔ تو یہاں آ کے جب آہستہ آہستہ چند سکھوں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ اسپیشلی واقفیت بنی، جو اچھے شریف لوگ ہیں، ہماری مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں، پروگراموں میں بھی آ جاتے ہیں، جماعت کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور احمدیوں کے ساتھ ان کا تعلق واسطہ بھی ہے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی، مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ الگ ہیں، آپ کو پتہ چل آپ جو الگ سا اسلام پیش کرتے ہیں جو ہم نے سنا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے خانقاہی اسلام ہے نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان میں سے ایک کے والد صاحب گزر گئے، تو وہ یہاں سے گیا جا کے ہندوستان، وہ ساری اپنی رسم ادا کر کے ان کو جلانے کی آخری جو رسومات ہوتی ہیں ادا کر کے واپس آیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار یہ کیا ہوا، کیسا سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا؟ تو میرے ذہن میں پھر سوال آیا، میں نے کہا کہ وہ کیسے پھر کرتے ہیں، وہاں تو بڑی آگ ہوتی ہے، کیونکہ میں نے تو دیکھا نہیں۔ تو کہنے لگا کہ تیسرے دن جاتے ہیں ہم ان کو، اسے کہتے ہیں پھول چکنے۔ تو وہ بھی بڑا دکھی تھا، وہ کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے مبارک بھائی کہ باقاعدہ مینیو چھپتے ہیں اس کے، جب رسم پھول ہوتی ہے جو کھانا پکتا ہے اس کے مینیو کارڈ چھپتے ہیں، پوچھتے ہیں باقاعدہ کہ مینیو کیا ہے آپ کا، اگر دال روٹی ہو، جو کہ دال روٹی ہی ہونا چاہیے پرانے زمانے میں یہ تھا۔ تو ایگزیکٹلی اس غیر مسلم نے، ایک ہندو نے بھی اور ایک سکھ نے بھی، جو معزز شریف آدمی ہیں، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے باقاعدہ کہ بھائی ہمارے رسم پھل ہوتی ہے، اس میں کھانا ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے اس مولوی صاحب کی بات بھی یاد آ گئی کہ میں نے کہا کہ وہ واقعی شریف آدمی تھا، اس نے سچی بات بتا دی تھی۔ اب اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ شریف لوگ تو شرافت تو کسی کی میراث نہیں ہے نا۔ تو یہ بات مجھے یاد آ گئی۔ اب یہی بات ہے کہ ہم تو احمدیوں میں الحمدللہ ایسی رسمیں کوئی نہیں، جماعت تو چھوٹی چھوٹی شادی بیاہ کی بےہودہ رسمیں، کہیں کڑولی برنی اور دمالیں ڈالنی اور پتہ نہیں کیا کیا، پہلے خواتین کی ہوتی تھی، پھر مردوں میں بھی بعض علاقوں میں ہیں، یا سیرہ باندھنا، وہ تو حضرت مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کو گھوڑا بنانے والی بات ہے۔ ہاں پھولوں کا ہار ڈال لیتے ہیں، تو کوئی جہیز لینے یا اس طرح کی جو باتیں ہیں، یا رسمیں جوتا چھپانا، یہ وہ، تو اس طرح کی باتیں۔ مگر ایک اور بات جو یہیں اب کیونکہ وفات کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیتھ کی باتیں ہو رہی ہیں، کہ جب وفات ہو جاتی ہے، مجھے یاد ہے
اب مجھے سن تو صحیح یاد نہیں، مگر میرے خیال میں 95 96 کی بات ہوگی، 1995 یا 96 کی. وہاں ہمارے جماعت میں ایک بزرگ فوت ہو گئے جو وہاں کے رہنے والے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کا نام تھا لال مہر، لال مرانا بھی شاید انہیں کہتے ہوں. پہلے یہ ایک ہی برادری ہے. وہ اپنے گھر میں اکیلے احمدی تھے. ان کی ڈیتھ ہوگی. بیٹا ان کا ایک تھا، وہ امریکہ میں تھا. اب تو وہ بھی فوت ہو گیا، مجھے پتہ چلا ہے. تو انہیں جماعت کو پیغام بھیجا کہ بھائی آپ کے جماعت کے تھے، آپ کے عقیدے کے لوگ تھے. اچھی شرافت کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہ آپ آ کے ان کی باڈی لے جائیں. ہم گئے، میں بھی ساتھ تھا، اور بھی تھے، انصار بھی تھے. اور اس وقت ہمارے صدر تھے چودھری ناصر احمد صاحب، وزمی محمد اسماعیل صاحب، جسے صدر ناصر کے نام، عالم معروف صدر ناصر بعد میں. تو ماشاء اللہ انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے. وہ اتنے زیادہ کوئی دنیاوی تعلیم تو ان کی نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک، جیسے کہتے ہیں کہ ایک تنظیم سازی اور ایک کسی کام کو کروانے کا ہنر ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. کسی کام کو تعمیر کروانا یا کوئی کام لوگوں کو اکٹھے کر کے کروانا، یہ ان میں اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے خاص ودیت تھی صفت ان کی. تو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جو کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے. اور جب تک وہ جماعت کی وہ چیزیں قائم ہیں، جماعت قائم ہے، چک سکندر کی جماعت تو قائم رہے گی، ان کا نام بھی الحمدللہ زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے. وہ جب وہاں گئے، ہم دوسرے دن اب ان کی تدفین کرنی تھی رات، تو انہوں نے رات کو میت وفات ہوئی تھی ان کی. تو صبح کہیں چلو جی چلیں. اب بیٹھے ہوئے ہیں اور جن صاحب نے غسل دینا تھا. اب یہ غسل کا معاملہ یہ تھا کہ غسل جو اشرافیہ میں لوگ آتے ہیں، جو شریف لوگ ہوتے ہیں، جو معززین میں آتے ہیں، وہ نہیں دیتے. یہ اب رسم ہے ایک، حالانکہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی دور دور کا تعلق نہیں. اب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو غسل دینے والا وہ نہیں آ رہا. وہ آ گیا، اس نے کہا جی مجھے بندے چاہیے. باقی لوگ نہیں آ رہے تھے کیونکہ غسل والوں کو کچھ دیتے ہیں، کپڑوں کا جوڑا اور کچھ پیسے بھی جو وہ مانگے. اب ان کا کوئی دینے والا نہیں تھا وہاں، حالانکہ وہ کھاتی بھی تھی، بڑی ٹھیک ٹھاک فیملی ہے. تو اب بیٹھے ہوئے ہیں. تو صدر صاحب کو اس نے جب کہا، ناصر صاحب کو، کہ مجھے آدمی چاہیے، تو وہ فلاں فلاں کو کہا ہوا تو وہ آ نہیں رہا. تو واپس آئے تو آ کے دو اور لڑکے، دونوں کو معزز زمیندار گھرانوں کے، ان کو کہتے ہیں تم آؤ بھائی تم آؤ. ان دونوں کے نام لیے اور مجھے بھی کہتے ہیں آپ بھی آ جاؤ. میں نے کہا کیا بات ہے؟ مجھے لگا کوئی علیحدہ کر کے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی انتظامی مسئلہ ہے تو جو وہ نہیں چاہتے کہ دوسروں کے سامنے بات کریں. تو میں نے اٹھ کے کیا جب، تو انہوں نے کہنے لگے آؤ جی غسل دلائیں. اب دوسرے دونوں تو بیچارے وہ چپ کر کے کھڑے ہوئے، مجھے کم عمر میں بھی چھوٹے تھے، تو شاید وہ زیادہ اطاعت گزار تھے. میں نے کہا اب ہمارے لیے یہی کام رہ گیا. اب وہی میرا بھی ذہن وہی تھا جو ایک دیہاتی کا ہوتا ہے، اور جو ہم نے اپنی رسمیں دیکھی ہیں کہ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے جی، تو یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، ہماری تو انسلٹ ہو جائے گی. مجھے کہتے ہیں دیکھو بات سنو، تم سے مجھے آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی. پنجابی میں بات، میں نے کہا تیرے تو منو امید نہیں سی. میں نے کہا وہ کیوں نہیں؟ چاچا جی میں انہیں کہتا تھا، اب بھی مجھے ان کے ساتھ بڑی محبت ہے. تو کہنے لگے تو پڑھے ہیں، میں تو ان پڑھ، مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے اسلام میں کہ کسی اور نے غسل نہیں دینا. میں اب چپ. ابھی میں نے جواب نہیں دیا، دوبارہ مجھے سوال کیا، کہتے مجھے بتاؤ کہ اسلام کہاں سے نکلا تھا. میں نے کہا عرب شریف سے. کہتے ہیں عرب میں تو جو بڑا کوئی جو فوت ہوتا ہے، جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ غسل دیتا ہے. اب بھی وہ یہاں وہاں رواج ہے. تو آپ بتائیں مجھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا تھا؟ اب میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہوا تھا. میں نے کہا وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر اب کیا کریں؟ کہتے نہیں چھوڑیں. انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ ان کو عملی طور پہ کر کے بتانا پڑے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ خود ساتھ لگے. ہمیں کہا آپ بھی دیکھو، اور کل کو ہمیں کسی کی محتاجی نہ کرنی پڑے، بے شک وہ غسل دینے والا احمدی ہو یا غیر احمدی ہو. تو آپ مجھے بتاؤ اگر میں نے اسلام کے خلاف کوئی کام کیا تو جہاں اگر میرا قد 6.5 فٹ ہے تو چھوٹا نہیں ہوگا. میں اللہ کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں. وہ اس کے ساتھ لگے، انہوں نے ان کو اس کے ساتھ لگا. ہم بھی کھڑے رہے، دیکھتے رہے. ہمیں بتایا کہ اس طرح غسل دینا ہے. اس کے بعد میں بڑا شرمندہ بھی دل میں ہوا. وہ دونوں لڑکے بھی ساتھ لگے. اب تو ماشاءاللہ ایک تو صدر جماعت رہے ہیں، اب تو میرے خیال میں وہ امیر القاء ہیں. تو اس کے بعد
وہ جو جھجک تھی وہ ختم ہو گئی. اور یہاں الحمدللہ فی سبیل اللہ، یعنی کہ کوئی کاسٹ نہیں کرتے، وہاں بھی کبھی ضرورت پڑی ہے، یہاں فی سبیل اللہ الحمدللہ جہاں بھی کوئی ایسی ویسی کچھ جماعت میں بات ہو جاتی ہے تو خاکسار کو یاد کیا جاتا ہے. اور بھی میرے ساتھ ہمارے دوسرے بھائی جو بڑے معزز شریف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے ملا کی حاجت یا وہ لوگ جو آپ کو اس موقع پہ بلیک میل کر سکتے ہیں وہ حاجت ختم کر دی. اور اسلام کا جو اصل چہرہ ہے، کیونکہ آن رسول وسلم کو غسل دلانے کے لیے کس کا دل نہیں تھا کہ میں غسل دلاؤں، مگر موقع ملتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر کو، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلاموں میں سے تھے اور یہ معززین میں سے تھے. یعنی کہ ایک مسلمان کا کام ہے، اور اس کو جس کو معزز سمجھا جاتا ہے دنیا کی دولت یا زمینوں یا جائیدادوں سے نہیں، دین کی وجہ سے. تو ایک تو وہ مجھے واقعہ یاد ہے کہ انہوں نے مجھے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے اس بات کی توجہ دلائی. اور ایک جو دنیاوی تعلیم جن کے پاس نہیں تھی، جو اردو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، مگر ایک ایسی جو دل میں ایک جمی ہوئی تھی بات، وہ اتار کے پھینک دی الحمدللہ. اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جو ان کی بات آپ کر رہے ہیں ناصر صاحب کی، تو ان سے پہلے ماسٹر مظفر احمد صاحب، مظفر احمد صاحب جو تھے وہ ہمارے صدر تھے، وہ چلے گئے جرمنی ان کے جانے، بلکہ ان کے وہاں ہوتے ہی یہ صدر منتخب ہو گئے. ان کا زمانہ اور تلخیوں اور قسم کی تنگیوں تلخیوں اور تکلیفوں مصیبتوں کا زمانہ تھا. ان کا ذرا کچھ تھوڑا سی آسائش بھی تھی، اس وقت تک بھی کیس وغیرہ شروع نہیں ہوتے تھے کیس، مگر اتنے خطرناک قسم کے کیس نہیں تھے جو سنگین قسم کے تھے. جو تعمیر مسجد جو احمدیہ جو چک سکندر کی، ان کی جو تزئین، جو آرائش کی ہے، جو اس کو خوبصورت بنایا ہے، وہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ ان کے دور میں ہوا. اور پھر قبرستان کی جو چار دیواری ہماری چک سکندر والے کی کمپلیٹ ہوئی، وہ ایسی ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں ایک نیکی لکھ دی. یہ بھی انہی کا خاصہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. اور پھر مقامی فنڈ کا قیام کرنا جو بہت زیادہ اچھا ایک قدم تھا. اور پھر اور کئی خدمات ہیں جو مناسب نہیں کہ ان کو بیان کیا، جو انہوں نے الحمدللہ جماعت کی ہیں. دوسری ایک اور بات، اس وقت جو صدر لجنہ تھیں ہماری بہن، وہ ان کی مسز تھیں، ان کی بیگم تھیں، تو ناصر صاحب کی. تو ایک اور بات مجھ سے ایک غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیتا تھا کہ ہر شام کی نماز کے بعد حضرت مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام کی کسی کتب میں سے کسی کا درس دینا 10-15-20 منٹ کا، اور یا حدیث شریف کا. تو ایک دن میں نے ابھی نماز مغرب کے لیے جانا تھا، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، تو ان کی طرف گیا ملنے کے لیے. تو مجھے کال آ گئی کہ آؤ ہے ملو آ کے. میں گیا، جا کے سلام دیا، تو کہتے ادھر آؤ. میں گیا، جا کے سلام دیا، بیٹھے. مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ چاول آئے تھے، فلاں آدمی لے کر، کسی نے پوری آ کر رپورٹ بھی دے دی نا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایچی بیچی دس دیتی. تو کہتے ہیں جی وہاں شاپر میں چاول لے کے ایک آدمی آیا، وہاں فلاں آدمی بھی تھا، اور وہ چاول سب نے مل کے کھائے اور تم نے بھی کھائے. میں نے کہا، میں بڑا پہلے تو حیران ہوا کہ اتنی جلدی رپورٹ کیسے پہنچ گئی. میں نے کہا جی وہ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ وہ کہتے وہ چاول تمہیں پتہ کہاں سے لے کے آئے تھے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہتے وہ چاول فلاں جو مزار ہے شیر شاہ، وہاں دیگ پکی تھی، وہاں سے وہ چاول لے کے آیا تھا. آپ تو بڑے درس دیتے ہو، بڑی تقریریں کرتے ہو، اب آپ مجھے بتاؤ کہ قرآن میں کیا لکھا ہے جو غیر اللہ کے بغیر، اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ جو کچھ دیگ نظر نیاز دی جائے یا کوئی قربانی دی جائے وہ تو حرام ہے. تو میں نے کہا وہاں دوسرے بھی تھے، میرا خیال نہیں گیا اس طرف. تو کہتی دوسروں کو چھوڑو، آپ اسپیشل ہو. وہ احمدی ضرور ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ احمدی نہیں ہے، مگر ان کو احمدیت کا پتہ کوئی نہیں. مجھے یہ کہا، اب نام لینا مناسب نہیں، ان کا جو صاحب تھے، اب تو بڑی عمر کے، وہ بھی میرے ہمیں دادا نانا بن گئے ہوں گے، مگر اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسے ہم بھی انہی لوگوں میں سے آئے ہیں نا، کیسے قرآن پاک کی باریک ترین کا تعلیم کی طرف توجہ ہے،
اور اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے ایک دوسرے کی، جو میری انہوں نے اس ہماری بہن نے جو صدر لجنہ تھیں ناصر صاحب کی بیگم، انہوں نے دلائی تھی، تو میں نے کہا بالکل واقعی مجھ سے غلطی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، واقعی میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ کہتے معذرت اب اللہ سے کرنا، خیر ہے، میں نے تو تمہیں مجھے پتہ چلا تو میں حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ مبارک نے بھی چاول کھائے کہ نہیں، میں نے کہا میں نے کھایا تو نہیں، چکھے ضرور ہیں، اور میرے ذہن میں بالکل یہ بات نہیں تھی، اور نہ مجھے پورا علم تھا کہ یہ چاول کہاں سے آئے، واقعی یہ غلطی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ تو اب دیکھیں، ایک طرف وہ ہیں، ایک طرف ہم ہیں، یہ کہ جو رسمیں ہیں بےہودہ قسم کی، بعض دفعہ ہم برادری کے پریشر میں آ جاتے ہیں، اپنے غیر احمدی رشتہ داروں کے پریشر میں آ جاتے ہیں، اور یا دوسرے جو دوست ہوتے ہیں ان کے پریشر میں آ جاتے ہیں، یا الحمدللہ احمدی موسٹلی 99.9 ٹائم نہیں آتے، مگر سم ٹائم اگر کوئی کیس ہو بھی جائے تو ایسی کوئی جو بات ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بات جو بات یاد آئی وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ سفید چادر پہ چھوٹا سا، سفید کپڑوں پہ یا سفید چادر پہ چھوٹا سا بھی ایک داغ ہو نا تو بڑا برا لگتا ہے، بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ یہی آج کا میرا ایک بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو بد رسوم ہیں ان سے بچائے، مرنے پہ بھی اور شادی بیاہ پہ بھی۔ مسجدوں میں نکاح ہو اور سادگی اختیار کی جائے۔ یہاں فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا، میں نے وہ ویڈیو جب دیکھی تو میں خود حیران رہ گیا، مگر چند دنوں بعد پتہ چلا کہ ان کا جماعت سے اخراج ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ڈھول کی تھاپ پہ ناچے تھے اپنے بھائی کی شادی پہ لڑکے۔ تو الحمدللہ ہم نہیں ایسی کو میں نے تک اپنی جماعت میں اس طرح کی رسم دیکھی، مگر اگر کہیں کو ایسا موقع آ جائے تو میں جماعت احمدیہ کی جو نوجوان قیادت ہمارے چک سکندر کی ہے، اور جہاں جہاں بھی ہمارے گاؤں کے لوگ احمدی رہتے ہیں یا دوسرے بھی ہیں، وہ فوری طور پر اس کو روکنے کی کوشش کریں، مگر لڑائی جھگڑے سے نہیں۔ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو سلام دے کے اٹھ کے چلے آئیں، کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔